बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतवा देने का तरीकाकार चल रहा था। जब मुफ्ती फतवा दे तो किन उमूर को उसके लिए जरूरी है कि अपने सामने रखे, वरना एक बड़ी गलती के अंदर मुब्तला हो सकता है। इसकी तफसील कुछ तो पिछले सबक के अंदर गुजर गई थी और कुछ आज के सबक में आ रही है। वो क्या है? वक़द ला यतमक्कनुल मुस्तफ़ी बिसबब क़िल्लति इल्मिही मिन अन युज़िहल उमूर अल्लती यतवक़्क़फ़ अलैहा मारिफ़तुल हुक्म शरई। कभी कभी ऐसा होता है कि मुस्तफ़ी के लिए मुमकिन नहीं होता बिसबब क़िल्लति इल्मिही, अपनी कम इल्मी की वजह से। अपनी कम इल्मी की वजह से मुस्तफ़ी और साइल के लिए ये मुमकिन नहीं होता, उसके बस में नहीं होता कि मिन अन युज़िहल उमूर अल्लती यतवक़्क़फ़ु अलैहा, कि वो उन उमूर को वाज़े करे, उन बातों को, उन मामलात को वाज़े करे कि अल्लती यतवक़्क़फ़ु अलैहा मारिफ़तुल हुक्म शरई, हुक्म शरई का पहचानना जिन बातों पर मौकूफ है। इस सवाल के अंदर उन बातों को हाईलाइट करे, उनको बिल्कुल वाज़े करे जिन पर जवाब का समय ना मौकूफ है। अब वो कम इल्मी की वजह से उसको पता ही नहीं चलता वो कौन सी बातें हैं जिनका ताल्लुक हुक्म शरई के साथ है। वो उनको वाज़े ही नहीं करता, वो उनको बयान ही नहीं करता, दाएं बाएं की बातें कर लेता है। अब मुफ्ती साहब क्या करें? तो इस सूरत में वहीना इज़िन, इस सूरत के अंदर यंबगी लिल मुफ्ती, मुफ्ती के लिए मुनासिब ये है अन यतहक़्क़क़ मिन तिलकल उमूरि बितुरुक़िन उख़रा, दूसरे ज़राए से इन उमूर की तहक़ीक़ करे। समझे, किसी भी तरीके से वो पता लगाए किन मामलात के बारे में जिनका ताल्लुक है हुक्म के साथ। जब तक वो चीजें वाज़े न हो जाए मुफ्ती फतवा न दे, वरना फतवे में गलती हो जाएगी। अब साइल को क्या पता, वो तो एक आम ही आदमी है, वो दाएं बाएं की बातें करके निकल गया। जो जरूरी बात जिसका ताल्लुक था फतवे के साथ, जब तक वो मुफ्ती के सामने वाज़े नहीं हो जाती, मुफ्ती फतवा नहीं देगा। किसी भी तरीके से वो इसकी तहकीक कर ले। वयक़अ मिस्लु हाज़ा कसीरन फिल अस्इलति, और ऐसा बहुत ज्यादा होता है उन सवालों में अनित तआमुलातिल जारियति बैनन नास, जो उन सवालों में ऐसा बहुत ज्यादा होता है जिन सवालों का ताल्लुक उन मामलात के साथ है जो उर्फन लोगों के यहाँ राइज है। जो मामलात लोगों के यहाँ चल रहे हैं ना, उसमें ऐसा बहुत ज्यादा हो जाता है। एक चीज चालू है, चल रही है, लोग मुफ्ती साहब के पास आएंगे और वो अपना सवाल सामने रखेंगे। जो जरूरी बात है वो जिक्र ही नहीं करेंगे और फतवा लेने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब अगर जवाब में जल्दी करेंगे तो गलती करेंगे। इसलिए मुफ्ती साहब के दिन में जरूरी है जल्दी ना करें, अच्छे तरीके से तहकीक करें। जो जरूरी बातें बीच में से निकल सकती हैं उनकी तहकीक करें, फिर उसके बाद जवाब दें, वरना गलती डल जाएगी। अब देखो, फ़इन्नल मुस्तफ़्ती इन्नमा यसअलु अन्हा, कि मुस्तफ़ी और साइल जब ये सवाल करेगा किसी चीज के बारे में, हस्ब फ़हमीही लहा, वो अपनी समझ के मुताबिक सवाल करेगा। उसको क्या पता ये चीजें जिक्र करना भी जरूरी है। वो कई दफा गैर जरूरी को जिक्र करेगा, जरूरी को वो जरूरी ही नहीं समझेगा, वो जिक्र ही नहीं करेगा। वला यअबअ बिबअज़िल उमूरिल मुहिम्मा, और बाद अहम चीजों की वो परवाह ही नहीं करेगा, उनको जिक्र ही नहीं करेगा। वो गैर जरूरी को जरूरी और जरूरी को गैर जरूरी समझेगा अपनी समझ के मुताबिक। लेकिन मुफ्ती के दिन में जरूरी है वो अच्छे तरीके से तनकीद कर ले, जैसे कल गुजरा। औ ला यारिफु हकीकतहा, या वो मुस्तफ़ी और साइल जो है वो इस चीज की हकीकत को नहीं पहचानता होगा।
اب اس کو کیا پتا کہ میں کیا پوچھوں، مجھے کس انداز میں سوال کرنا چاہیے، اس لیے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ وقد يدلس حقیقت المعاملتی، یہ بات بھی بہت پیش آتی ہے تیسرے والی صورت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یدلس، یہ مستفتی دھوکہ دیتا ہے۔ وقد یدلس حقیقت المعاملتی، وہ حقیقی معاملے میں جو معاملہ پیش آیا ہوتا ہے اس میں دھوکہ دے جاتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔ بتصویرها تصویرا لا یوافق الواقع، وہ مسئلے کی ایسی صورت بیان کرتا ہے جو واقعہ کے موافق اور مطابق نہیں ہوتی، یعنی جھوٹ بول دیتا ہے، سمجھے۔ اب اس میں کوئی، بلکہ اکثر لوگ میں نے دیکھا جب ہمارے پاس آتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے سوال اس انداز میں کیا جائے کہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں جواب مل جائے۔ اس میں کوئی چیز ذکر کریں گے، کوئی چیز چھپا دیں گے، کہیں جھوٹ بول دیں گے، کہیں کیا کریں گے، کہ کیا کریں گے۔ اب مفتی کیا کرے، اس کے سامنے سوال ہی غلط ہوا، اب جیسا سوال ہوا مفتی صاحب نے ویسا ہی جواب دینا ہے، سوال غلط ہے تو پھر جواب بھی غلط ہوگا۔ تو فإن فتوى المفتی، اس کیس میں مفتی کا فتویٰ، فإن فتوى المفتی فی مثلی، اس جیسے معاملات میں مفتی کا جو فتویٰ ہے جن میں جھوٹ بولا گیا تھا سوال میں، اب مفتی کا جو فتویٰ آیا، انما تقع علی الصورة المسئول عنها، وہ صورت مسئولہ کے مطابق آیا، یعنی جو صورت اس کے سامنے رکھی گئی تھی، جو سوال اس سے کیا گیا تھا، مفتی صاحب نے اس کے مطابق جواب دے دیا۔ اب مفتی صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہے، اب مجھے کیا پتا صحیح کیا کیا غلط ہے، تو سوال اگر غلط اس نے کیا تو یہ ذمہ دار تھا سوال صحیح کرنے کا، تو گناہ اس کو ہوگا۔ ویسے تو جیسا سوال پوچھا میں نے ویسا جواب دیا، بات تو ٹھیک ہے، جیسا سوال ویسا جواب، فتویٰ مانا سوال کا جواب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کو پھر بھی تھوڑی سی احتیاط کر لینی چاہیے، ورنہ یہ ایک بڑے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ سوال اس نے اپنا رکھا اور جواب لے لیا، جواب لینے کے بعد اب سوال تو غلط رکھا تھا اس نے، وَلَكِنَّهَا تُشَهَّرُ، اب وہ اس کی تشہیر کرتا ہے، سمجھے؟ تشہیر کیسے کرتا ہے کہ بالنسبة للتعامل الحقیقی، جو حقیقی معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ اس کا جواب ہے، جو حقیقی معاملہ المعروف بین الناس، لوگوں کے درمیان مشہور ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے اس کا سوال جواب لے لیا، وہ جائز ہے، اس پر جھوٹ بولا ہوتا ہے۔ اب لوگ سوال دیکھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے اس معاملے کو جائز کہہ دیا، وہ سارے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بڑی خرابی لازم ہوتی ہے۔ اس لیے مفتی کو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، سمجھے۔ اب مثال کے طور پر کہنا مشہور ہے یہ بات، اس سے مسئلہ واضح ہوگا، ان الاستفتاء المعروضہ، ایک استفتاء، ایک سوال پیش کیا گیا شیخ مرحوم محمد عبدہ رحمہ اللہ کے سامنے، بشان التامین التقلیدی، مروجہ انشورنس کے بارے میں ایک سوال کیا گیا، کان من ھذا القبیل، وہ اسی قبیل سے ہے، یعنی سوال غلط کیا گیا، انہوں نے سوال کے مطابق جواب دے دیا۔ اب دیکھو، حیث سألہ رجل فرنسی، ایک فرانسیسی شخص نے ان سے سوال کیا جس کا نام موسیو ہٹسل تھا، بصیغۃ غیر حقیقیۃ، غیر حقیقی صورتحال سامنے رکھ کر اس سے سوال کر لیا، یعنی جھوٹ بول کر سوال کیا۔ وَأَظْهَرَ، اس نے یہ چیز شو کی، یہ چیز ظاہر کی کہ ان الموضوع موضوع مضاربت، یہ جو انشورنس والا معاملہ ہے یہ مضاربت والا معاملہ ہے، اور مضاربت کو تو شریعت حلال کہتی ہے۔ اب اس نے جیسا سوال کیا شیخ رحمہ اللہ نے اس کے مطابق جواب دے دیا، انہوں نے کہا جائز ہے۔ فَأَفْتَى الشَّيْخُ رحمہ اللہ علی ذَلِكَ الْأَسَاسِ، اسی بنیاد پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ ثم، سمجھے، اب اس نے سوال کیا تھا کہ یہ تو مضاربت کی ایک شکل ہے، انہوں نے کہا مضاربت جائز ہے، حالانکہ یہ وہ تھا ہی نہیں، یہ تو جوا تھا۔ ثم نشرت الفتاوی،
اب اس فتوے کو پھیلایا گیا علی نطاق واسع، بڑے وسیع طور پر اس کو پھیلایا گیا. سمجھے اب کیسے پھیلایا گیا؟ بِأَنَّهُ اجازت، اتنی بڑی ہستی نے مروجہ انشورنس کو جائز کر دیا. اب لوگوں کو اپنی طرح متوجہ، جی شیخ کا فتویٰ آ گیا جی انشورنس جائز ہے، جی انشورنس جائز ہے. اب یہ پتہ ہی نہیں ہے ان کے سامنے جو انشورنس کی صورت رکھی وہ صورت ہی غلط رکھی، سوال ہی غلط کیا، دھوکہ کیا، اس کو مضاربہ شو کیا اور جواب اپنی مرضی، اور اس کے بعد اس کو فٹ کیا کہ یہ اس انشورنس کے بارے میں جواب دیا، حالانکہ اس میں مضاربہ والا معاملہ ہی نہیں ہے. اس حوالے سے شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پوری تفصیل لکھی ہے انشورنس کے حوالے سے، دیکھ لی جائے. بعض صورتوں میں سود والا پہلو ہے، بعض صورتوں میں جوئے والا پہلو ہے، اور دونوں چیزیں حرام ہیں. اس نے سوال غلط کر کے پھر جو معاملہ لوگوں کے درمیان مشہور تھا اس کو اس کے پر فٹ کر دیا. اسی طرح وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي الْهِنْدِ، ہندوستان میں بھی ایسا ہوا، حیث صُوِّرَ التَّأْمِینُ التَّقْلِیدِیُّ، یہی مروجہ انشورنس کی جو صورت بنائی گئی بصورت غیر حقیقیت، غیر حقیقی صورتحال کو سامنے رکھ کر سوال، یعنی جھوٹ بول کر سوال کیا گیا. پہلے تو جھوٹی شکل بنائی گی، دھوکہ دیا گیا. ثم سئل بعض العلماء الموثوقین، پھر بعض مضبوط علماء سے سوال کیا گیا، انہوں نے جیسا سوال دیکھا اس کے مطابق جواب دے دیا. فافتوا بجوازه، انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا. سمجھے؟ اور اس سے اتنی خرابی، اب مفتی صاحب تو ٹھیک ہے کہیں گے میرے سے جیسا سوال کیا میں نے ویسا جواب دیا، سوال غلط اگر کیا تو وہ ذمہ دار ہے. بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ وَلَا تَزَالُ تِلْكَ الْفَتَاوَى، وہ ابھی تک وہ فتاویٰ تستغل، ان سے فائدہ لیا جا رہا ہے. یہ انشورنس کمپنیاں ابھی تک وہ فتاویٰ دکھاتی ہیں، حتی اليوم، آج تک کی صورتحال یہی ہے. من قبل بعض شرکات التامین، بعض انشورنس کمپنیوں کی طرف سے یہ معاملہ آج تک کیا جا رہا ہے. فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ، فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دی. اب یہ نہیں پتا کہ ان سے سوال کیا گیا تھا، ایسے جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے. ہمارے پاس بھی یہ آئے، نہیں جی نہیں مفتی صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، وہ تو معاملہ ہی نہیں ہو رہا، یہ تو معاملہ ہی نہیں ہو رہا. وہ سوال ہی اس انداز میں کریں گے کہ اب ظاہر ہے ان کو پتا ہوگا، اس کو مضاربہ شو کر دیا اور اس کو کوئی اس کے اندر جائز ترتیب بنا کر اس کو شو کیا، تو مفتی صاحب اگر سوال کو دیکھیں گے تو جائز کہیں گے. تو اس کیس میں مفتی صاحب کو بالکل بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ وَلِهَذَا يَنبَغِي لِمُفْتِي كُلِّ عَصْرٍ، یہ ہر زمانے کے مفتی کے لیے مناسب یہی ہے، أَن يَكُونَ عَارِفًا بِحَقِيقَةِ هَذِهِ التَّعَامُلَاتِ، اس قسم کے معاملات سے وہ واقف بھی ہو، اپنے طور پر ان معاملات کی اچھے طریقے سے چھان بین کر لے. جب شرع صدر ہو جائے، تسلی ہو جائے، پھر فتویٰ دے، ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا. وَلِذَلِكَ رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ محمد، اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا، أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الصَّبَّاغِينَ، وہ رنگ سازوں کے پاس جایا کرتے تھے مارکیٹ میں. وَيَسْأَلُ عَنْ تَعَامُلَاتِهِمْ، اور ان کے معاملات کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. وَمَا يُدِيرُونَهَا فِي مَا بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. یہ کیوں کرتے تھے، کیوں پوچھتے تھے، کیوں جاتے تھے؟ وَمَا ذَلِكَ، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے الا، مگر صرف اسی وجہ سے، لَأَن يَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِّنَ التَّعَامُلَاتِ الْجَارِيَةِ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کو بصیرت حاصل ہو جائے ان معاملات میں جو لوگوں کے درمیان چل رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ کوئی غلط بیانی کر کے غلط فتویٰ لے کر مجھ سے چلا جائے. اسی لیے وہ خود جایا کرتے تھے مارکیٹ پہ، جاتے معاملات کو سمجھتے تھے، سمجھے، اس کے بعد فتویٰ دیا کرتے تھے. سمجھے؟ اس لیے ہمیں بھی فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. یہی ہوا کہ کسی دور میں لیز والے آئے اور بڑا حلفیہ بیان انہوں نے لکھا. لیز میرا خیال میں وہ جو مسالہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے.
غالباً وہی تھا، اور پوری ترتیبیں جی ہم یہ بھی گئے، یہ ٹیسٹ کروائے، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، ایک سوال بنا دیا۔ سوال بنانے کے بعد ظاہر ہے مفتی نے تو ان کی اس ترتیب کو سامنے رکھ کر جواب دے دیا، بشرطِ صحت بیان، اگر آپ کی بات صحیح ہے، اس میں استعمال ہونے والا ایک ایک جز حلال ہے، کسی حرام جز کی اس میں آمیزش نہیں ہے، تو یہ حلال ہے۔ اگر آپ کا سوال ٹھیک ہے تو جواب یہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ اب یہ جو فتویٰ تھا اس کو اخباروں میں دے دیا، اس کو اخباروں میں دے دیا، اس کو ٹی وی پر چلا دیا، اس کو میڈیا پر چلا دیا، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا جی۔ اب بعد میں کچھ لوگ آئے، وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا جی یہ جو بات کی وہ جھوٹ بولا انہوں نے، یہ تو ہمارا کیس عدالت کے اندر چل رہا ہے اور ہم نے تو اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور یہ صورتحال تو بڑی گڑبڑ سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھو، اب مفتی تو یہی کہے گا بھی میرے سے جیسا انہوں نے سوال کیا میں نے اس کے مطابق جواب دیا، میرا جواب تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اگر ہر جز حلال ہے تو پھر یہ حلال ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھو کہ انہوں نے تو فٹ کیا کہ مفتی صاحب کا فتویٰ آگے کہ لیز حلال ہے، اس کا جو مسالہ والا فلیور ہے وہ بھی حلال ہے۔ اب واقعہ میں ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے بیچنا شروع کر دیا، ٹی وی کے اوپر بھی چل گیا اور سارے معاملات ہو گئے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جنید جمشید کی بھی مدد لی اور بڑے اشتہار چلائے اس میں، اور بلکہ ہمارے ایک ساتھی جاننے والے تھے، میں نے ان سے کہا بھی اس کو کہو میری طرف سے جا کے کہ بھی تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تم کیوں آئے اشتہار میں؟ تمہیں کیا پتا، تم نے اندر گھس کے دیکھا ہے، تم نے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کروایا ہے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے؟ فتویٰ تو ان کے سوال کو سامنے رکھ کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ مفتی کا کام تحقیق کرنا نہیں، تحقیق قاضی کا کام ہے کہ قاضی جا کر تحقیق کروائے گا، لیبارٹری ٹیسٹ کروائے گا، مفتی صاحب کے پاس اتنی سہولیات نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جہاں فساد کا اور خرابی کا اندیشہ ہو اور ایک پریشانی کا اندیشہ ہو، مفتی کو جب تک 100% شرح صدر نہ ہو جائے اس کو جواب ہی دینا نہیں چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، ضروری تھوڑا ہی ہر سوال کا جواب دینا، جہاں جواب دینے میں مصلحت ہے وہاں دے، اور جہاں نہ دینے میں مصلحت ہے، کسی خرابی کا اندیشہ ہے، وہاں جواب بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اس کیس میں مفتی صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے، ہے نا۔ اب اس طرح پھر بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آگے وَكَثِيرًا مَا يُسْأَلُ الْمُفْتِي فِي زَمَانِنَا، اسی طرح بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مفتی سے سوال کیا جاتا ہے ہمارے اس دور میں ان معاملات کے بارے میں بھی، الجاریۃ بین الناس، جو لوگوں کے درمیان چل رہے ہیں معاملات، ہمارے عرف کے اندر وہ چل رہے ہیں معاملات، علی اساس قانون، گورنمنٹ کے کسی قانون کی بنیاد پر چل رہے ہیں، او حکم صادر من الحکومہ، یا حکومت کی طرف سے کوئی حکم صادر ہوا ہے اس حکم کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ ان معاملات کا تعلق اس گورنمنٹ کے سرکاری قانون کے ساتھ ہے یا اس سرکاری حکم کے ساتھ ہے، ان کا معاملات چل رہے ہیں، قانون ہی یہ ہے جی، اوپر سے حکم ہی آیا ہوا ہے۔ اب ان معاملات کے بارے میں جو حکومتی کسی قانون کے مطابق یا حکم کے مطابق چل رہے ہیں، ان کے بارے میں اگر سوال آئے، حل ہی جائزۃ ام لا، کیا یہ معاملات جائز ہیں یا نہیں ہے؟ اب یہ جو مستفتی آ رہا ہے سوال کر رہا ہے، وہ یذکرها المستفتی حسب فہمہ لہا، وہ اپنی سمجھ کے مطابق سوال کر لیتا ہے، اس کو جیسے وہ قانون سمجھ آتا ہے تو اپنی سمجھ کے مطابق وہ مستفتی نے سوال کر لیا مفتی سے، اور وَيَتْرُكُ الْأُمُورَ، اور ان امور اہم باتوں کو چھوڑ دیا، الَّتِي عَلَيْهَا مدار الحکم الشرعی، جن پر حکم شرعی کا مدار تھا، اپنی سمجھ کے مطابق جن باتوں کو ضروری سمجھا مفتی صاحب کے سامنے رکھ لیا، اور باقی جن چیزوں پر حکم کا مدار تھا ان کو ذکر ہی نہیں کیا، اور مفتی صاحب نے فوری فتویٰ دے دیا، تو فتوے میں غلطی ہو جاتی ہے ایسے۔ اس کیس میں وَيَنبَغِي
فی مثل هذه الامور، اس قسم کے معاملات میں مفتی صاحب کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان یراجع المفتی ذلك القانون، کہ مفتی صاحب اس قانون کو دیکھیں یا اس حکم کو دیکھیں، الذی بنی علیہ التعامل، جن کے مطابق لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں، جس قانون، سرکاری قانون کے مطابق یا حکم کے مطابق چل رہے ہیں، مفتی صاحب کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس قانون کو دیکھیں قبل ان یبت فی الجواب، کوئی قطعی اور یقینی اور مضبوط جواب دینے سے پہلے اس قانون کو دیکھیں۔ سائل کی بات کے اوپر اعتماد نہ کریں، وہ بھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات جس کا تعلق حکم کے ساتھ ہو، ذکر ہی نہ کی ہو یا اس نے ضروری نہ سمجھی ہو بیان کرنا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور پھر جواب میں غلطی ہو جائے۔ اس لیے اس کیس میں وہ قانون کو منگوائے اور اچھے طریقے سے قانون کو سمجھیں، جب صورتحال واضح ہو جائے اب جواب دیں، اس سے پہلے جواب نہ دیں ورنہ غلطی ہو سکتی ہے۔ فَإِذَا، اب مثال دینا چاہے، فَإِذَا سُئِلَ، مثلا مثال کے طور پر ایک سوال کیا گیا مفتی صاحب سے، اما يدفع الى موظف، موظف بولتے ہیں ملازم کو، موظف الحکومہ یعنی حکومت کے ملازم یعنی سرکاری ملازم۔ اب سوال کیا گیا مفتی صاحب سے ان چیزوں کے بارے میں جو سرکاری ملازمین کو دی جاتی ہیں، فی بلد معین، کسی معین علاقے میں دی جاتی ہیں، تو گورنمنٹ کا قانون ہے، من علاوات عند تقاعده او موته، ٹھیک ہے، جو سرکاری ملازمین کو دی جاتی من علاوات، وہ الاؤنسز یا وہ رقمیں، عند تقاعده، جو اس کے ریٹائرمنٹ پر یا موت کی صورت میں سرکاری ملازم کو ملتی ہیں۔ اب آگے سوال مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کبھی بھی جواب میں جلدی نہ کریں، سمجھے، فلا بد قبل الافتاء بالجواز او عدمه، مفتی صاحب فتویٰ، مفتی صاحب کے لیے ضروری ہے کہ جائز یا ناجائز کا فتویٰ دینے سے پہلے، یا اسی طرح فی حکم کونہا موروثۃ ام لا، یہ جو سرکاری طور پر یہ جو الاؤنس مل رہے ہیں یا جو رقمیں مل رہی ہیں، اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کا فتویٰ دینے سے پہلے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، پھر اس کے بعد مورث کی وراثت اس میں جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، کسی بھی طرح کا فتویٰ دینے سے پہلے مفتی صاحب کے لیے ضروری ہے من ان یراجع ذلک القانون، اس سرکاری قانون کو ذرا دیکھ لیں یا اس حکم کو دیکھ لیں، الذی بنیت علیہ هذه الدفعات، جس کی بنا پر یہ رقوم دی جا رہی ہے، اس قانون کو اور اس حکم کو ذرا دیکھ لیں تاکہ صورتحال واضح ہو کر ان کے سامنے آ جائے اور صحیح فتویٰ دیا جا سکے، حتی یتبین انہ هل يدخل فیہ الربا، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے، جب یہ قانون اچھے طریقے سے پڑھ لیں، حکم اچھے طریقے سے پڑھ لیں، سمجھ لیں، یہاں تک واضح ہو جائے کہ انہ هل يدخل فیہ الربا، یہ جو رقم مل رہی ہے ریٹائرمنٹ پر یا موت کی صورت میں، یہ سود میں داخل تو نہیں ہے، او ای محظور شرعی آخر، یا کوئی اور شرعی ممانعت اور قباحت تو ان میں موجود نہیں ہے، یہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے کہ سمجھے یہ سود ہے یا جائز ہے، وہ امکانت جائزتاً، پھر اگر یہ واضح ہو جاتا ہے جائز ہے تو پھر غور کریں کیا اس میں وراثت بھی جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، فہل ہی مما یجری فیہ الارث ام لا، اس میں وراثت بھی جاری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر پینشن ہے، وہ ملتی ہے بیوہ کو سرکاری ملازم کی وفات کی صورت میں، اب اگر آپ ان کے قانون کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک عطیہ اور گفٹ ہوتا ہے بیوہ کے لیے، جب وہ سرکار کی طرف سے عطیہ اور گفٹ ہے تو اس میں وراثت ہی جاری نہیں ہوگی، اور گفٹ ہے تو حلال ہے، وہ لے سکتی ہے پینشن، اور وہ گفٹ اور عطیہ
اور ہدیہ بیوہ کے لیے ہے، لہذا وہ باقی ورثہ میں تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ دیکھنا اس قانون کو دیکھو، اس حکم کو دیکھو، اس ضابطے کو دیکھ لو۔ پہلے کیا دیکھو، جائز ہے یا ناجائز ہے، پھر اگر جائز ہے تو وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بعض جو رقوم ہے ان کے اندر وراثت بھی جاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہے پینشن، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اس طرح مفتی صاحب کے لیے ضروری ہے پہلے اس قانون کو دیکھیں، اچھے طریقے سے سمجھیں، یہ کس مد سے رقم مل رہی ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز۔ جائز ہے تو پھر وراثت، ناجائز ہے تو فتویٰ دے دینا، جائز ہے نہیں لے سکتے، اور اگر جائز ہے تو پھر جس کو دے رہے ہیں اسی کے لیے، یہ سب ورثہ کے لیے ہے، اس میں وراثت جاری ہوگی۔ یہ سارے امور دیکھیں، غور کریں، اور یہ قانون اور حکم دیکھ کر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ اس لیے مفتی صاحب فتویٰ دینے میں جلدی نہ کریں، ان امور کو پیش نظر رکھیں، ورنہ فتوے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا کہنا ٹھیک ہو گیا۔ منہج الافتاء، یہ باب ہم پڑھ رہے تھے، یہ بحث پڑھ رہے تھے، فتویٰ دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ فتویٰ دینے میں ان امور کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ ان کے علاوہ مفتی صاحب سخت غلطی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔